सोचो कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही इदराक न हो। जो दिल चाहे खबर बना दो, इतने भी बेबाक न हो। कुंडा सहाफत करने वालों, जरिया खबर हो माश न हो। सबके गिरेबां झांकने वालों, क्यों अपना गिरेबां चाक न हो। प्रोग्राम अपना गिरेबान के साथ मतीउल्लाह जान। एक तरफ तो 2 वक्त की रोटी को तरसती आवाम और टैक्स अदा करने वाले शरीफ शहरी हैं, और दूसरी तरफ शाहाना ठाट बाट वाली हमारी सियासी और फौजी क़यादत जो आवाम के पैसे से सहाफ़ियों को खरीदने और खुश करने के चक्करों में रहती है। हमारे कुछ सहाफ़ी भी हैं जो आवाम के पैसे का मुहाफ़िज़ होने का दावा करते हैं, मगर जब उन्हें सरकारी हज की पेशकश की जाती है तो फिर वो ये भूल जाते हैं। एक तरफ वो आम पाकिस्तानी हाजी जो हालिया हज के दौरान सहूलतें ना होने के बायस दुआओं की बजाय बद दुआएं देते रहे, और दूसरी तरफ उनके नाम नहाद तर्जमान चंद सहाफ़ी जो सरकारी खर्चे पर अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के चक्रों में रहे। आज हम बात करेंगे उन सहाफ़ियों की जिन्होंने आवाम की तर्जुमानी करने की बजाय उनके पैसे पर हज कर डाला। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सरकारी जहाज के जरिए 248 सहाफ़ियों को गुज़श्ता 2 साल के दौरान सऊदी अरब भेजा और वहाँ उनके क़याम और तआम का बंदोबस्त किया। इस तमाम सहूलत पर, जिसका फ़ायदा बहुत से सियासतदानों ने भी उठाया, लाखों रियाल का खर्चा हुआ जो वज़ारत मज़हबी अमूर ने सरकारी खजाने से अदा किया। इस तमाम कहानी में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की नाम नेहाद सखावत का भी जिक्र है, जिस पर करप्शन और फौजदारी के इल्ज़ामात पहले से हैं। कहा जाता है कि बहुत से सहाफ़ी मलिक रियाज के हज अखराजात के बेहद ममनून हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अखबारात और टीवी स्क्रीन पर करप्शन के खिलाफ लेक्चर देने वाले वो कौन से सहाफ़ी हैं जो खुद ही करप्शन के इस कीचड़ में आलूदा हुए। आइए देखते हैं हाजी हाफिज ताहिर खलील, हाजी हनीफ खालिद, हाजी वक्कार सत्ती, हाजन आसमा शेराजी, हाजन जवेरिया सिद्दीक, हाजी शमशाद मांगट, हाजी साकिब राजा, हाजी तारिक महमूद, हाजी आसिम अवान, हाजी शर्जील अहमद राव। ये थे वो चंद सहाफ़ी चेहरे जो टीवी स्क्रीन और अखबारात में दूसरों के गिरेबानों में झांकते नहीं थकते। इन सब से बात करना मुमकिन नहीं था, मगर चंद से बात जरूर की। सबसे पहले हनीफ खालिद जो 30 साल से ज़ायद अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक थे। सरकारी फहरिस्त के मुताबिक उन्होंने अपने अहले खाना समेत 1 से ज़ायद मरतबा सरकारी खर्चे पर हज किया। ये सरकारी हज मेरे जो राय है, ये हमारे एक मुखय्यर हजरात हैं जिनका नाम बड़ा मशहूर है, उनका सारा खर्चा उनका था, लेकिन इसकी क्रेडिट एक वफाकी वजीर साहब ने लिया। कौन मुखय्यर हजरात? रियाज मलिक का नाम मैंने सुना था कि मलिक रियाज हुसैन साहब ने तो अपने सदका जारिया के। क्या सहाफ़ियों को ऐसे सदका जारिया का फ़ायदा उठाना चाहिए? सदका जारिया का अगर आप ये कहें कि एक सहाफ़ी को अगर बुलाया है, मैं उसमें गया था, मैं खुद गया था, मुझे वजारत दाखिला की तरफ से ये कहा गया कि हम मुल्क के 30 सहाफ़ियों को इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया या किसी की दावत पे भेज रहे हैं, आपका नाम हम शामिल कर रहे हैं। टोटल 30 एडिटर होंगे, सहाफ़ी नहीं होंगे, 30 एडिटर होंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा तो एक एक सहाफ़ी के साथ उसके 4-4 रिश्तेदार भी थे। फिर मेरे ख्याल के मुताबिक ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये भी एक किस्म की पॉलिटिकल बुराई समझ लें। है तो अल्लाह का घर जाने का तो हर एक को जी चाहता है। आप कितनी दफ़ा हज पे गए हैं सरकारी? मैं सरकारी हज पे 3 दफ़ा जा चुका हूँ। एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में गया था, एक दफ़ा 2 दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था, एक दफ़ा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने बुलाया था। ये 3 दफ़ा मैं गया हूँ। आपके सऊदी अरब के बादशाह से क्या ताल्लुकात हैं, वो आपको कैसे जानते हैं? सऊदी अरब का बादशाह मुझे नहीं जानता। सऊदी अरब का बादशाह सऊदी एम्बेसी के ज़रिए मुझे नहीं जानता, लेकिन सऊदी सफ़ीर जानता होगा। उसने मेरा नाम क्योंकि आप सहाफ़ी हैं। वो बिल्कुल सही है, मैं इस बात से तरदीद नहीं करता। वो सिर्फ आप इसलिए कहते हैं कि ये रिश्वत है, आप मानते हैं इस बात? मैं इसी को कहता हूँ कि ये क्योंकि अल्लाह का घर है, मैं इस पर लफ्ज़ रिश्वत का गंदा नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन अल्लाह के घर की बात नहीं हो रही। सऊदी या सरकारी या वज़ीर दाखिला या वो मुखय्यर जिसका नाम लिया आपने, मलिक रियाज ने जो खर्चा किया, क्या मलिक रियाज के पैसे पे आपको हज करना चाहिए था? उस वक्त ये कहा गया था कि हुकूमत की तरफ से हम भेज रहे हैं, 30 एडिटरों को भेज रहे हैं, उसमें आपका नाम हमने शामिल किया है।
تو میں نے کہا جی اگر اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اللہ کے گھر سے تیسری دفعہ بلاوا آیا تھا آپ کو؟ ہاں جی تیسری دفعہ. 2 دفعہ پہلے سعودی بادشاہ کے یا سعودی گورنمنٹ کے تحت ہوا. ہیٹرک ہوگی پھر آپ کی. ہیٹرک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. میں اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے حج کیا ہے. میں نے کوئی 10 پلاٹ نہیں لیے. اور آپ سمجھتے ہیں آئندہ بھی موقع ملا تو ملک ریاض کے خرچے پہ حج کریں گے آپ؟ میں نے اس دفعہ توبہ کر کے آیا ہوں کہ میں کوئی سرکاری حج نہیں کروں گا, کیونکہ میرے ضمیر نے یہ بات مانی ہے کہ حج ایک دفعہ جائز ہوتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر بلاتا ہے تو اپنی جیب سے, میں نے حج کیا تھا ایک دفعہ. پہلے کیوں نہیں جیب سے کیا؟ کہ میں نے ایک حج اپنی جیب سے کیا ہے, اپنے خرچے پہ کیا ہے, اور اسی طرح عمرہ بھی اپنے خرچے پہ میں نے کیا ہے, حلال کی کمائی سے کیا ہے. تو یہ آپ ماشاءاللہ 35 سال میڈیا میں آپ کو ہو گئے اور 35 سال کے بعد آپ نے توبہ کی کہ سرکاری حج پہ اب نہیں جانا. بالکل ٹھیک. تو کیا آپ نوجوان صحافیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان صحافیوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ جو میں نے 35 سال بعد توبہ کی ہے وہ اگر آج کر دے تو بہت بہتر ہے. تو یہ توبہ کافی ہے یا کوئی آپ یہ جو خرچہ ہوا ہے عوام کا پیسہ جو سرکاری حج پہ آپ کے اوپر لگا ہے, اس پیسے کو آپ واپس کرنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی پیسہ عوام کا نہیں لگا, جس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو جہاز اڑ کے گیا اس میں پیٹرول نہیں پڑتا؟ یہ جو جہاز اڑ کے گیا ہے اس میں پیسہ خرچہ دیا ہے ایک مخیر شخصیت نے دیا ہے. ملک ریاض صاحب ایک مخیر شخصیت ہیں. اس کے بعد ملک ریاض کے بچے کے حق میں ایک سٹوری چھاپ دی بیریا ٹاؤن کے حق میں دا نیوز میں فرنٹ پیج پہ کہ وہ جو ملزمان ہیں ان کے اوپر 302 کا مقدمہ نہیں بنتا. وہ سٹوری کیوں آپ نے چھاپی؟ وہ کیا یہ حج کی وجہ سے تھی جو فیور ملک ریاض نے کیا؟ یہ تو وہاں جا کے مکہ مکرمہ میں وہاں پتا چلا کہ کچھ بحریہ ٹاؤن کے لوگ ہیں. میں نے کہا وہ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارا خرچہ جو ہے یہ ملک ریاض صاحب برداشت کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتا چل گیا یہ ملک ریاض نے خرچہ برداشت کیا, آپ واپس آئے اور پھر آپ نے دا نیوز میں یہ سٹوری فرنٹ پیج پہ چھپی, سنگل کالم, یاد ہے ملک ریاض صاحب کے حق میں کار ریس والی سٹوری؟ حق میں نہیں, یہ ایس ایم ظفر صاحب کا انٹرویو تھا, یہ خالد انور صاحب کا انٹرویو تھا. ان کا مجھے کال آئی, زمان کی نمائندگی کر رہے ہیں. دونوں ان کی کوئی نمائندگی نہیں کر رہے. آپ نے مالی فائدہ اٹھایا, جس کے خرچے پہ حج کیا, اس شخص کے بچے کو بچانے کے لیے آپ سٹوری کرتے رہے. میں آج حلفاً بیان دے رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ملک ریاض حسین کا خرچہ تھا جب میں گیا ہوں. کیا آپ نے وزیر داخلہ رحمان ملک یا ملک ریاض کے لیے دعا مانگی حج کرتے ہوئے؟ باضابطہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بالکل قطعاً, میں نے صرف اللہ کے ساتھ, اللہ کا بلاوا آیا تھا, میں نے حج کیا. وہ اگر مجھے اور آئندہ اگر اس طرح کا بلاوا آیا تو آپ نہیں جائیں گے؟ میں ایک دفعہ نہیں, میں 3 دفعہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اب کوئی سرکاری حج نہیں کروں گا. یہ میں نے اپنے ضمیر سے فیصلہ کر رکھا ہے. بے شک بلاوا ہے, بے شک بلاوا ہے. یہ تھے حاجی حنیف خالد جو دوبارہ سرکاری خرچ پر حج کرنے سے توبہ کر رہے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکاری خرچ پر توبہ بھی ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں ایک صحافی حاجی کی کہانی, ایک صحافی کی زبانی. گریبان میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ان صحافیوں کی جنہوں نے عوام کے پیسے پر ثواب کمانے کی کوشش کی. ہم بات کرائیں گے ایک عینی شاہد صحافی سے جن کے سامنے ایک سینئر صحافی کی خاطر حج فلائٹ لیٹ کی گئی, جس کے بعد سعودی حکومت نے 80 لاکھ روپے کا جرمانہ حکومت پاکستان سے وصول کیا. میں ایک جگہ موجود تھا وزارت داخلہ کے دوستوں کے پاس, تو وہاں پہ ایک صحافی جو 7ویں دفعہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے, تو انہیں سعودی ایمبیسی کی طرف سے کہا گیا کہ مہربانی کریں آپ اس دفعہ نہ جائیں, مسلسل ہی سرکاری حج کر رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے وزارت داخلہ کے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے جیسا سینئر صحافی اگر نہیں جائے گا تو یہ حج کس طرح پھر فیسیلیٹیٹ کرے گا صحافیوں کا. تو پھر چودھری شجاعت صاحب کو انوالو کیا گیا, وزیر اعظم صاحب کو فون کروایا گیا. وزیر اعظم صاحب کے بعد جو تھا وہ پریزیڈنسی سے رابطہ کیا گیا, اور پریزیڈنسی سے رابطے کے بعد فلائٹ لیٹ کروائی گئی جو خصوصی پرواز تھی جس نے مقررہ وقت پہ پہنچنا تھا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا؟ میرے سامنے اس طرح ہو رہا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جہاں سے ساری گفتگو چل رہی تھی اور وزارت داخلہ کو بتایا جا رہا تھا کہ اب چودھری شجاعت صاحب نے کہہ دیا ہے, وزیر اعظم صاحب کے آرڈر پہنچ چکے ہیں, اب پریزیڈنسی سے کل بندہ جائے گا اور ویزا لگوا کے آیا جائے گا. یہ 7ویں نہیں آپ 10ویں مرتبہ بھی جائیں گے تو آپ ہمارے مہربان ہیں, آپ مشکل وقت میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. چودھری
صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو حج کروائیں گے. اس ایک صحافی کی اس حج کہانی کے دوران پی آئی اے کو میری اطلاعات کے مطابق 57 لاکھ تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ 90 لاکھ روپیہ اس فلائٹ کو جرمانہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مقررہ تاریخ دی جاتی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ آپ نے اتنے دنوں تک آپ نے پہنچنا ہے، اگر اس ڈیٹ کے بعد کوئی فلائٹ آئے گی تو اس کو جرمانہ ہوگا. تو ایک صحافی کی وجہ سے باقی اخراجات تو علیحدہ ہیں، لیکن پی آئی اے کو وہ جرمانہ بھرنا پڑا ہے یا وزارت داخلہ کو. صحافی کا ویزا لگا، صحافی کا ویزا ریفیوز کر دیا گیا. جب اس پہ مسلسل دباؤ ڈالا گیا تو سفیر نے کہا کہ میری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، میں پاکستان میں رہتا ضرور ہوں لیکن پاکستانی قوانین پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا. یہ بطور صحافی گئے لوگ؟ یہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ یہ بطور صحافی نہیں گئے. تمام صحافیوں کو میٹرک اور ایف اے پاس کیا گیا اور ساتھ ان کے آگے لکھا گیا کہ یہ بزنس مین جا رہے ہیں. جب ان کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ ہمیں یہ کس طرح آپ ہمیں اور ہماری فیملیوں کو آپ نے بزنس مین شو کر دیا، ہمارے تو ویزے جو لگے ہوئے ہیں آلریڈی، مختلف ٹور جو ہمیں کروائے جاتے ہیں اس پہ تو جرنلسٹ لکھے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ایسا ممکن نہیں ہے، ہم آپ کو بزنس مین بنا کے لے کے جائیں گے، کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا. ایک اور جھوٹ تھا. یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک اور جھوٹ تھا. اور صحافی دوستوں کی طرف سے بھی جو سینئر لوگ تھے، عام صحافی کو تو خیر لفٹ ہی نہیں کروائی جاتی، جو سینئر وہاں پہ موجود تھے یہ ان کو بزنس مین اور ایف اے پاس کیا گیا. یہ ریکارڈ چیک کروایا جا سکتا ہے، ایمبیسی کا بھی موجود ہے اور وزارت داخلہ کا. خضر کلاسرا نے حج فلائٹ کی تاخیر کے مرکزی کردار سینئر صحافی کا نام تو نہیں لیا، مگر ڈان نیوز کو معلوم ہوا ہے کہ وہ ہیں سینئر صحافی حافظ طاہر خلیل، جنہوں نے سرکاری خرچے پر اپنے اہل خانہ سمیت 1 سے زائد مرتبہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی. میں نے بالکل 6 مرتبہ سرکاری خرچ پہ حج نہیں کیا. کتنی دفعہ کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے 1 دفعہ میں گیا ہوں، اور وہ اس وقت سید خورشید شاہ منسٹر فار ریلیجیس افیئرس تھے، تو ان کے ساتھ میں گیا تھا. سرکاری خرچے پر اس میں سرکاری خرچ اس طرح سے تھا کہ اس میں ٹکٹ انہوں نے دیا تھا، باقی اخراجات. کیا یہ صحافیوں کو زیب دیتا ہے اس طرح مرات لینا؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ صحافیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ حکومت کے خرچ پر جانا چاہیے، یا حکومت کے خرچ پر جو ہے وہ حج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں، تو آپ شرمندہ ہیں اس اپنے، اور آئندہ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملا آپ انکار کریں گے؟ نہیں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں، حج ایک بلاوے کی بات ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ میں نے حج کیوں کیا. یہ بلاوا عام آدمی کو کیوں نہیں آتا، اتنے سینئر صحافی کو کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ سینئر صحافی کو نہیں آیا تھا، میرے ساتھ 40 اور جرنلسٹ بھی تھے، اور سب اداروں سے منتخب کیے گئے تھے، اداروں نے نام بھیجے تھے. یہ کوئی میرے ساتھ انوکھا واقعہ. حافظ صاحب، یہ بھی ہے کہ پچھلے سال کی فہرست میں بھی آپ کا نام تھا. اس دفعہ سعودی ایمبیسی نے شاید انکار کیا آپ کو کہ آپ 6 دفعہ حج کر چکے ہیں. نہیں، مجھے بالکل انکار نہیں کیا. کتنے دفعہ حج کیا آپ نے؟ میں نے 4 دفعہ حج کیا. 4 دفعہ حج کیا. تو اس دفعہ آپ کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاز بھی رکا اور 80-90 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی یہ سب کہانیاں ہیں. کوئی جہاز میری وجہ سے نہیں رکا اور کوئی مجھے ویزا ریفیوز نہیں ہوا، بلکہ میرے پاس مجھے معلوم ہے کہ جب یہ کہا گیا، سعودی ایمبیسی نے خود مجھے، ایمبیسڈر سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ پہلے حج کر چکے ہیں ان کو ہم پریفرنس نہیں دے رہے. میں نے خود وڈرا کیا. آپ نے خود وڈرا کیا تھا؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا حج کے لیے. میں نے خود کیا تھا، میں نے اپنی ذاتی طور پہ کیا تھا، میں نے کوئی سرکاری کھاتے میں نہیں کیا. مگر یہ رحمان ملک صاحب کی طرف سے بھی جو ریکارڈ کا حصہ لسٹ ہے، پچھلے سال سے پچھلے حج پہ آپ کا لسٹ میں نام ہے اور آپ نے وہ حج کیا. نہیں، یہ جو پچھلے سال کا حج ہے وہ میں نے ضرور کیا ہے اس میں، لیکن یہ تو تقریباً آپ کے مطابق 95 میں خورشید شاہ اور 1 دفعہ پچھلے سال 2 حج آپ نے سرکار کے خرچے پہ کی، اور کل حج آپ نے کتنے کیے؟ 4 کیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا ٹھیک نہیں چاہیے. ہے، اور آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں غلطی میں نے کوئی نہیں کی. یہ حج کرنا کوئی غلطی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شرمندگی والی کوئی بات ہے. میں پھر سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور جو لوگ حج کرتے ہیں میں ان کو کوئی غلط نہیں کرتا. میں تو مجموعی طور پر یہ جو بات کر رہا ہوں کہ صحافیوں کو سول سوسائٹی میں خرابیوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. تو جو اپنے اندر خرابیاں ہیں اس کے خلاف کون آواز بلند کرے؟ تو ظاہر ہے کہ میرے جو کولیگ ہیں، جو ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور ہم کمزوریوں تو یہ کمزوریاں منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے؟ ضرور آنی چاہیے. کیوں نہیں آنی چاہیے؟ بالکل ضرور آنی چاہیے. کیوں نہیں آنی چاہیے؟
تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے اتنا، اور ابھی اگر کوئی کہے کہ آپ سرکاری خرچے پہ، آپ کہتے ہیں 2 دفعہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر دفعہ آپ سرکاری خرچے پہ گئے، تو اس کو اس بدنامی کو دھونے کے لیے آپ چاہیں گے کہ جو خرچہ ہوا ہے وہ آپ حکومت کے فنڈ میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ PIA کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہوا ہے؟ کس کا؟ آپ اس پیسے کو جمع کرانا چاہیں نہیں، گے؟ اگر مجھ سے کہا گیا تو میں تو جمع کرا دوں گا، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جمع کرا دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر نہ کہا گیا آپ نہیں کرائیں گے؟ نہیں، لیکن اگر ڈیمانڈ کی گئی، اسٹیٹ ڈیمانڈ کرے گی تو میں کرا دوں گا۔ اور اگر اسٹیٹ ڈیمانڈ نہیں کرے گی آپ نہیں دیں گے؟ نہیں، مطلب مجھے تو نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی اصول طے ہو گیا۔ وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے، فہرستیں بھیجی ہیں پچھلے 2 سال کی 2 حجوں کی، اور کہا ہے کہ ان صحافیوں سے یہ رقم وصول کی جائے، لیکن صحافیوں سے کون وصول کر سکتا؟ بالکل، اگر مجھے تو کوئی لیٹر نہیں ملا، اگر لیٹر ملے گا تو میں ضرور دے دوں۔ نوجوان صحافیوں کے لیے کیا پیغام؟ کیا، کس بارے میں؟ کیا ان کو سرکاری حج پہ جانا چاہیے، اور اگر جانا چاہیے تو کتنی دفعہ جا سکتے؟ نہیں، اگر تو یہ فوکس کیا ہے حج کے لیے تو میرا خیال یہ مناسب ہے۔ آپ بڑی بڑی ہیڈ لائنیں لگاتے ہیں، ہم صحافی بدعنوانی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، سیاستدانوں کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں، تو جب اپنے اوپر کوئی بات ہے تو اس کے لیے مناسب کیوں نہیں؟ نہیں، بالکل یہ ہونی چاہیے بات، یہ اس پر پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ مناسب ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، مناسب ہے؟ بالکل ضروری ہے کہ اس پر پبلک ڈبیٹ ہونا چاہیے، اور کوئی جرنلسٹ اگر خلاف قواعد کام کر رہے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہونی آپ چاہیے۔ مانتے ہیں کہ جو سرکاری خرچے پہ لوگوں نے حج کیا، 450 صحافی اور سیاستدان، یہ عوام کا پیسہ، آپ مانتے ہیں اس بات؟ نہیں، لیکن وہ خود وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس میں اسٹیٹ کا کوئی پیسہ نہیں تھا۔ PIA کیا ہے؟ PIA کی کرپشن نہیں، کے PIA کا اوپر نہیں تھا، آپ لوگ یہ PIA کے جہاز سے نہیں گئے تھے متی صاحب، یہ ایئر فورس، نہیں، یہ کس کا جہاز تھا؟ یہ انہوں نے اسپیشل، انہوں نے خود کہا ہے۔ اس میں پیٹرول ڈلتا تھا جہاز میں کہ نہیں، یہ جس شخص نے بھی ڈونیٹ کیا ہے اس پہ اسٹیٹ کا کوئی پیسہ نہیں۔ کس شخص نے؟ آپ بتائیں، نام بتائیں نہیں، شخص۔ یہ تو ان کو معلوم ہے جنہوں نے ارینج کیا تھا۔ کس نے؟ لیکن یہ آپ اس شخص کا نام لینے سے گریزہ کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ وہ کیا یہ حقیقت ہے ملک ریاض نے اس میں پیسہ لگایا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا یہ حقیقت ہے بیریا ٹاؤن نے اخراجات اس میں بھرے کچھ؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے تو صرف بتایا گیا تھا یہ ڈونیشن ہے۔ کس کی ڈونیشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کس اور کی؟ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس بارے میں انویسٹیگیٹ کروں کہ بھئی کہ یہ کس کی ڈونیشن تھی، کیا تھی، کیا نہیں۔ اپنے متعلق آپ انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے ہم؟ نہیں، گریبان میں ضرور جھانکیں گے، کیوں نہیں جھانکیں گے۔ اب باری ہے ایک معروف ٹی وی اینکر پرسن کی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں نے آج بہت سوچا کہ کچھ اچھا کیا جائے، کچھ بہتر کیا جائے، مگر کیا کریں، جب بھی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسی پکار ہوتی ہے جو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کے اوپر پروگرام کریں۔ جس معاشرے میں مہنگائی اتنی ہو کہ لوگ اپنے بچے فروخت کریں، جس معاشرے میں 2 وقت کی کیا 1 وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہو سکے، جس معاشرے کے اندر بدامنی ہو، مہنگائی ہو، بے حسی ہو، بے روزگاری ہو، اس معاشرے کے اندر اچھی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آسما نے معاشرے کی پکار پر کرپشن سے متعلق بہت پروگرام کیے، مگر شاید یہ محض اتفاق تھا کہ انہیں حالیہ حج کرپشن سکینڈل سے متعلق پروگرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اپنے شوہر کے ساتھ سرکاری اخراجات پر حج کرنے سے متعلق۔ میں کسی اور کا تو بالکل نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن یس، میں نے یہ حج کیا، اس کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، اور وہ یوں ہوئی کہ اس حج کے جانے سے 2 یا 2.5 دن پہلے فون آیا کہ بھئی آپ اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں اور آپ کو حج کے لیے جانا ہے۔ مجھے یہ میرے علم میں آیا کہ شہزادہ نائف جو ہیں وہ کچھ جرنلسٹ کو، سینئر صحافیوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کافی لمبی لسٹ بھی تھی، فہرست بھی تھی، جو میں نے اپیرنٹلی پوچھی اور اس کے فوراً بعد بغیر سوچے سمجھے یس کر دیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ حج ہم نے کیا، شاید نہیں بھی کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں محسوس ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا، میں نے کوئی سرکاری دورہ نہیں کیا۔ مجھے 10 سال ہو گئے اس صحافت کے اندر، میں آج تک کبھی کسی سرکاری دورے پہ نہیں گئی، کوئی سرکاری پلاٹ میں نے حاصل نہیں کیا، کوئی آؤٹ آف ٹرن جا کے کوئی اور سہولت نہیں لی، کوئی پرمٹ نہیں لیا، کوئی ایون جسے کہتے ہیں جو آموں کی پیٹی آتی ہے وہ بھی ریسیو نہیں کی۔ سو اگر 10 سال کے اندر میری صرف سرکاری حج کی کرپشن ہے تو یہ کرپشن میں قبول کرتی ہوں۔ ہاں، البتہ یہ اس وضاحت کی ضرورت مجھے ضرور محسوس ہوتی ہے کہ یہ ان نوئنگلی ہوا تھا، جو کہ یعنی جو معروضی حالات تھے اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ کچھ اور تھی۔ شہزادہ نائف کا آپ کو کہا گیا تو آپ شہزادہ نائف کی دعوت سمجھ کر گئے،
تو شہزادہ نائف اور رحمان ملک میں فرق کیا ہے؟ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں کہ اس پہ تو کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے سرکاری ادارے حج پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، اسی طرح سے اگر سرکار کو جرنلسٹوں کو بھیجنا چاہتی ہے، ہاں بار بار جانا ایک الگ سوال ہے. جو لوگ بار بار اس طیارے پہ سوار ہوتے ہیں، وہ میری لاعلمی، میں اپنی لاعلمی یہاں پہ کہتی ہوں کہ میں واقعی اس کے بعد بہت سے اعتراضات بھی اٹھے، اور شاید پچھلے 10 سال میں صرف یہی ایک اعتراض تھا جو مجھ پہ اٹھا ہے، وہ بھی حج کے نام آپ پر. اس کے لیے آپ کو شرمندہ ہیں یا میں نہیں؟ شرمندہ قطعاً نہیں ہوں. ہاں البتہ میں یہ سوچتی ضرور ہوں کہ اگر میں خود چلی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو لاعلمی تھی اس کے اندر یہ ایک فیصلہ ہوا تھا. ایک غلطی ہوئی آپ سے؟ غلطی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی، بٹ یہ ہے کہ اگر غلطی نہیں تو پھر لاعلمی کا کیا جواز؟ کیونکہ آپ نے شہزادہ نائف کے سے ریلیونٹ سوال پوچھا. اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ رحمان ملک، اگر آپ کو علم ہوتا کہ حکومت کروا رہی ہے تو آپ انکار کر دیتی؟ کیوں کرتی؟ کیا میں کوئی مورل کرپشن کر رہی تھی؟ کیا میں کوئی سرکاری پلاٹ لے رہی تھی؟ کسی سے پیسے پکڑ کے سٹوری کر رہی تھی؟ پوچھئے ان صحافیوں سے جو وہ علمبرداری کا حلف، وہ صحافت کے علمبردار بنتے ہیں. جا کے پوچھئے ان صحافیوں سے جو کہ امبیڈڈ جرنلزم کرتے ہیں. جا کے ان سے پوچھئے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپوکس پرسنز بنتے ہیں، کوئی گاڑیاں لیتے ہیں، کوئی اور مرات لیتے ہیں. کیا وہ میں نے لیا؟ پھر میں نے اپنے آپ کو اس لیے بات کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ سچ اور حقائق یہ بتانے چاہیے کہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی چاہیے، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہ اگر میں نے بیت اللہ کا زندگی میں ایک حج کیا ہے میرٹ کے اوپر کہ ایز اے جرنلسٹ. اور اس میرٹ کا فیصلہ رحمان ملک نے کیا تو کوئی بھی کرتا. سو واٹ؟ کوئی بھی کرتا. آپ نے حج کرپشن کے حوالے سے اتنی بڑی سٹوری، آپ نے کوئی پروگرام کیا اس پہ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتی بالکل بھی. کیا اس صحافی کا کام نہیں ہے کہ عوام کا پیسہ جو کرپشن کی نظر ہوا اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کرتی؟ میں ضرور کرتی. اگر میں نے میں پلاٹ لیتی، میں ان صحافیوں پہ پروگرام ضرور کرنا چاہتی تھی جنہوں نے پلاٹ لی. آپ نے حامد سعید کاظمی اور وزارت مذہبی امور سے متعلق کوئی پروگرام نہیں کیا اس کے بعد؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے ادارے نے، کیونکہ میں ریکارڈڈ شوز کرتی ہوں اور میں پبلک ایشوز پہ لے کے جاتی ہوں پروگرام کو، تو میں نے کرنا چاہتی تھی. تو یہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہوئی ہے میں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال ہے، کیونکہ میں نے اس پہ بیپرز بہت سے دیے ہیں. اگر آپ نے سنے ہو تو میں نے اس پہ انالیسس بھی کیا ہے، اس کے میں نے بیپرز بھی دیے ہیں، اس پہ میں پروگرامز میں بھی گئی ہوں. مگر ہاں میں اس پہ میں کرنا چاہتی تھی، مگر چونکہ کرنٹ افیئرز میں وہ اتنے پروگرامز ہو چکے تھے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ نہ کیجئے فی الحال. یہ کوئی مطلب اتنے ہو گئے ہوئے تھے آلریڈی ہمارے چینل پہ ڈیلی، اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں اگر کہتے ہیں تو نیکسٹ ویک میں کر لیتا. آپ کو پتا ہے کہ اس حج کے اوپر جو صحافیوں پہ خرچہ آیا ہے 7 لاکھ ریال سے زیادہ کا، ابھی تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، اور وزارت داخلہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں نے حج کیا ان سے وصولی کی جائے. تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پی آئی اے کے اوپر آپ لوگ سٹوریز کرتے ہیں، پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر، لیکن پی آئی اے کا کرایہ تک آپ لوگ ادا نہیں کرتے، مفت کی سواری کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر. اچھا پلاٹ لینا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. حج کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز. سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے آگے اس لیے مفت میں. نا میں بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ذاتی پیسے کیوں نہیں لگا؟ اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو یہ ایکسپلین ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ اس طرح ہے تو میں شاید اوائڈ کرتی. آپ نے کہا میں پھر بھی چاہتی سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ مجھے اس کا اتنا علم نہیں تھا کہ یہ ہوا. میں بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید میں نے بعد کی بات کر رہی ہوں. بڑے اینکرز میں سے ایک اینکر ہیں جو لاکھوں میں تنخواہ لیتی ہیں، تو ایک غریب آدمی کے پیسے پہ آپ حج کیسے کر کے آ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو اتنا پولیٹیسائز کیوں کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ایجنڈا ہے، بٹ ایون دین یہ تو آپ نے سیاستدانوں والا جواب دیا جو آپ کو سیاستدان کہتے ہیں. نا یہ بالکل ایک وہ ہے. اگر مجھے کہتے ہیں کہ وہ پیسے دیں، میں پیسے دینے کو تیار ہوں اس حج کے بھائی، کیونکہ میں افورڈ کر سکتی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب میں نے دیکھا کہ لسٹ میں آپ ان لوگوں کے سے سوال کر رہے ہیں جو کہ ہر جگہ وزیر اعظم اور باقی لوگوں کے ساتھ طیارے پہ سوار ہو کے جاتے ہیں. کاش آپ ان پہ بھی سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ خود اس میں شامل ہیں، اس لیے آپ اس پہ سوال نہیں کریں گے. آپ کاش ان پہ بھی سوال کرتے جو کہ پلاٹ لیتے ہیں. کاش آپ ان پہ بھی سوال کرتے جو کہ ایجنسیوں اور پولیٹیکل پارٹیز کے سپوکس پرسنز ہیں. کاش آپ ان پہ بھی سوال کرتے کیونکہ وہ بڑا کرائم کرتے ہیں. اس کرائم کی سزا میں بھگتنے کو تیار ہوں. ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ صحافی کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیتے؟ آپ اس بات کی گواہی دیتی ہیں؟ کیا آپ نہیں دیتے؟ آپ نام لیں گی ایسے صحافیوں کا؟ میں بالکل نہیں لوں. جو ایسا کرتے ہیں؟ میں بالکل نہیں لوں.
सियासतदानों से आप जवाब मांगती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी इस बात की, इसलिए कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। लेकिन आप जवाब तो देने मैं का जवाब दे रही हूँ आपको आम कैसा लोगों है। को। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं पढ़ूंगी, बट क्या हम में काली भेड़ें मौजूद नहीं है? मैं ये ज़रूर मत ही कहूँगी कितने कि फीसद काली भेड़ें? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो ये हुआ, ये हज हुआ, मैं इस पे बिल्कुल उसके बाद मैं गई भी नहीं, हालांकि मुझे कहा गया अगले साल भी, मैं नहीं गई। मैं ठीक है, मुझे नहीं जाना आपके अहले खाना में से भी कोई गया था साथ? बिल्कुल नहीं गया। मैं जाना भी नहीं चाहती। नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे, बिल्कुल गए थे। एंड वी बोथ आर जर्नलिस्ट, हम उसके लिए पे करने को तैयार हैं। एंड वी आर पेइंग दिस प्राइस कि पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी की इज्जत अगर इस के ऊपर आके आपको समझते हैं तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आसमा ने दूसरे 2 सहाफियों की तरह कैमरे के सामने हज के अखराजात हुकूमत को वापस करने का वादा कर लिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक और सहाफी से बात करेंगे। वेलकम बैक। आइए सहाफत में मसरूफ एक और सहाफी के साथ सहाफत करते हैं। आसिफ भट्टी जो हनीफ अब्बासी का इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि अपने अहले खाना के हमरा सरकारी हज करने के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। आसिफ भट्टी साहब, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, बहुत अच्छे सवालात किए। कुछ बताएंगे कि इस दफ़ा ये रहमानी हाजियों की फहरिस्त में, बल्कि पहले आप जो गए थे, आपको कैसा महसूस हुआ सरकारी खर्चे पे? आज अपॉर्चुनिटी की बात है ना, आपके अपने कोलीग्स गए, हमारे और बहुत सारे जर्नलिस्ट गए। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया सिर्फ इसलिए कि मुझे इजीली उसके। आपके ख्याल में इसमें कोई अनएथिकल या गैर अखलाकी बात नहीं सहाफी के लिए? अगर आप कौम के अखराजात के पैसों से अगर आप करते हैं तो वो तो हज नहीं होता ना। आपको चाहिए ये कि अगर आप फैसिलिटेट होना चाहते हैं, आप भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं, जैसा कि आप कहीं जाने के लिए आप कोशिश करते हैं और आपको इजीली टिकट मिल जाता है उसका PIA का कराची जाने के लिए, और आप किसी और की सीट पे बैठ के चले जाते हैं, तो वो भी तो आप करते हैं ना। आप जर्नलिस्ट आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया? मैंने नहीं फ़ायदा उठाया, क्योंकि ये देखें, ये एक हमारे यहाँ चूँकि जो लोग महरूम, जैसे आप नहीं जा सके हैं या आपकी ख्वाहिश नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आप ये समझते हो अपनी जगह पे और आप उसी पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि हज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी पॉजिटिव अंदाज में कि अगर आपको इजी टिकट उसका मिल जाए या आपको इजीली से मुराद मुफ्त? नहीं, आप फिर बार बार मुफ्त की तरफ जा रहे हैं। मुफ्त का इशू नहीं है। आप जब टिकट खरीदते हैं, आपको बहुत सारी लाइनें तोड़ के आप चले जाते हैं। आप बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं, बहुत सारी आप लाइनें तोड़ के आप कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ जी, मुझे जल्दी से मेरा, तो उसमें ये तो नहीं है कि बिल को बैंक वाला पे कर रहा है। बेसिकली आप सिर्फ प्रिविलेज क्लास बनने की कोशिश करते हैं। आप करते हैं ऐसे? मैं ऐसे नहीं करता। मैं तो बिल आज भी अपनी लाइन में खड़े होकर जमा करवाता हूँ। मैं अपने बच्चों की फीस जमा करवाने जाता हूँ, तब भी मैं टिकट लेके और वहाँ जाके टाइम इस हज करने की क्या जरूरत थी? अपने खर्चे पे अपने टाइम पे क्यों नहीं गया? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आज 3 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको क्यों याद आ रहा है ये हज का टॉपिक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम सब लोगों को, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी से पंजाब की हो या किसी भी सूबे की हो या वफाकी हो, तमाम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि सरकारी अखराजात का जो बेजा इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है इस मुल्क के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। और सहाफ़ी भी इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें तो ये तो रवायत रही है हमारे यहाँ तो ये चीज़ चलती आ रही है और चलती जा रही। पिछले 16 वर्ष से मैं जर्नलिज्म में हूँ और जिस ग्रुप के साथ मैंने काम किया है अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने अपने आप को ना कभी ना अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है और ना ही कभी किसी को देने की इजाज़त दी है। तो आपकी पोजीशन सहाफ़ी ना होती तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती? आपको सहाफ़ी होने की वजह से सरकार ने दी ना। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखिए, हम लोग जिस भी लेवल पे होते हैं, क्या हम बाकी सोसाइटी सेगमेंट्स को ठीक कर सकें? मतलब कोशिश कर रहे हैं ना ठीक करने की। अब उस चीज़ की जो पेमेंट्स थी, अगर वो मैंने कर दी है, ठीक है। किसको पेमेंट कब की है? ये तो रिकॉर्ड के मुताबिक तो आपने सरकार के खर्चे पे आपने हज किया है। आपको नहीं बताऊंगा ना। नहीं, आप सियासतदानों से इतने अच्छे सवाल करते हैं तो आप खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं तो बताइए ना कहाँ पे कैसे खर्चा किया, कितनी सवाल है, किसको पेमेंट किया? बात पे हंसी आ रही है। किसको पेमेंट को आपको आप मुझे दिखाएंगे कहाँ लिखा हुआ कि मैंने वो सरकारी हाई से नहीं, किसको पेमेंट किया? आपने भी खुद कहा, आपने खुद माना। मैं नहीं माना। आपने कहा अपॉर्चुनिटी मिली है और उस पर सब क्या मिली? अपॉर्चुनिटी क्या मिली भला? मैंने क्या कहा? आपने उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि
کہ جب آپ کو یہ اپرچونٹی ملے کہ آپ کے لیے جو ظاہر ایک پروسیس ہوتا ہے نا، لانگ ٹائم پروسیس ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی بہت ساری کتنا خرچہ ہوا آپ کا؟ ذاتی خرچہ تو نہیں ہوا نا؟ 1.75 ٹھیک ہے نا، 1,75,000 روپے میں نے اس کے خرچ کیے. کس پہ خرچ کیے؟ ٹھیک ہے نا، جو میرے اخراجات ہوئے تھے کس کو دیے؟ میں نے پے کر دیے ہیں. کس کو دیے؟ جس کو اللہ کی راہ میں پے کرنے تھے مجھے پے کر دیے میں نے. اس کے لیے جو پیمنٹ ظاہر ہے اسی طریقے سے آپ کے وہ اخراجات تو یہ خرچہ آپ اپنے اوپر کر کے بدنامی سے تو بچ سکتے تھے نا سرکاری جہاز میں جانے کی بجائے، کیوں نہیں بچے؟ یہ سرکاری کوئی جہاز نہیں تھا، نارمل فلائٹ تھی. پوری فلائٹ تھی صحافیوں سے بھری ہوئی. میں اس فلائٹ میں نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے والے میں تھے نا آپ؟ نہیں، اس سے پہلے والی بھی فلائٹ میں نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ ہمیں میرا ویزا جو ہے وہ پروسیس کروا دیا تھا انٹیریئر منسٹری نے. باقی ساری جو پیمنٹس تھیں وہ میں نے خود کی ہیں. آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو اللہ کی راہ میں پیسے دیے آپ نے اس حج کے اخراجات کے بدلے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی جو اس کا میرا جو ایمان ہے اور جو میرا عقیدہ ہے اس کے مطابق جو اس کا پروسیس ہو سکتا تھا، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو، لیکن آئی ڈیڈ دیٹ. آصف بھٹی کے مطابق انہوں نے حج کے اخراجات اللہ کی راہ میں دے دیے. اگر ایسا ہی تھا تو پھر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام سرکاری فہرست میں ڈلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے صحافی سے جو اپنے حج کے اسپانسر وزیر داخلہ رحمان ملک کے لیے دعائیں مانگتے رہے. دیکھیں، رحمان ملک صاحب نے اپنی جیب میں سے پیسے دیے یا کسی اور نے دیے یا وزارت نے دیے، یہ الگ بات ہے. آپ ان لوگوں کی بات کریں جو بطور خادمین کے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بجائے کسی حاجی کی خدمت کرتے وہاں پہ انہوں نے حج ادا کیا. مثال کے طور پہ اس میں جرنلسٹ بھی تھے خادمین کے طور پہ جانے والے، اس میں ہمارے پاک آرمی کے لوگ بھی تھے، اس میں وزارتوں کے لوگ بھی تھے. وہاں پہ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے حج ادا کیا. اصل تو جرم انہوں نے کیا. ہم تو گئے، ہمیں تو بتا کے لے جایا گیا کہ آپ جا کے حج کریں گے. عوام کے ٹیکس پیئر وہ خط اب موجود ہے جس پر منسٹری نے یہ کہا ہے کہ یہ تقریباً 6 کروڑ سے زائد کی رقم بنتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ایک فاقہ زدہ شخص کا حق بنتا ہے زیادہ، بلکہ آپ جا کے اور ایک مرتبہ بھی نہیں 2 مرتبہ حج کر رہے ہیں آپ؟ بھائی جان، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سپریم کورٹ میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ وزارت نے پیسے دیے ہی نہیں تھے. یہاں پہ سیکٹری مذہبی امور نے بتایا کہ وہ پیسے بیریا ٹاؤن کی طرف دیے تھے. وہ صرف جرمانے کی رقم تھی جو کہ جہاز کو لیٹ ہونے پر ادا کی گئی تھی. جو آپ لوگوں کے ایکسپینسز تھے، ٹریول کے، آپ کے ایئر ٹکٹس تھے، آپ کی اکوموڈیشن تھی، وہ ساری کے سارا بل ابھی تک آؤٹ سٹینڈنگ پڑا ہوا ہے. کہ ہم حج کرنے والوں کے خلاف تو اتنا جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو غول کے غول صدر کے ساتھ جاتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ جاتے ہیں، این جی اوز ان کو لے کے جاتی ہیں، اور آپ ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے. ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم نے ملک و قوم کے لیے. آپ اللہ کے حضور لوگوں کے پیسے کے اوپر، غریب عوام کے پیسے کے اوپر جا کر حاضر ہوئے، کس منہ سے حاضر ہوئے آپ؟ بھائی جان، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ غریب عوام کا پیسہ نہیں تھا، یہ بیریا ٹاؤن کا پیسہ تھا. اور دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لوگوں کے ٹیکس پہ گئے ہیں، یہ حکومت کس کی ہے؟ ہماری نہیں ہے. اگر حکومت نے ہمیں حج پہ بھیج دیا تو کیا برا ہو گیا؟ آپ یہ بتائیں کہ 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ آپ کیوں گئے؟ یہ تو اللہ کا بلاوا تھا، سچی بات ہے. اور میں آپ کے، چونکہ آپ اس بات کی طرف جائیں گے نہیں کہ آپ کو کیسے اللہ کا بلاوا آیا. ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ ابھی بھی حل طلب ہے، ابھی بھی حل طلب ہے. یہ مسئلہ ابھی تک پیسے نہیں ادا کیے گئے. رحمان ملک صاحب کا جواب یہ تھا کہ جاؤ، یہ صافی ان سے لے سکتے ہو تو لے لو. کہاں کہا ہے رحمان ملک صاحب نے؟ یہ لیٹر ریٹن موجود ہے، ہم اپنے پروگرام میں دکھائیں گے. بہرحال جی، میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے بلایا اور میں نے اللہ کے تعالیٰ کی اس بلاوے پہ حج. اور دوسری بات، میں نے جیسے پہلے کہا کہ رحمان ملک صاحب نے صحافیوں کے اس طبقے کو حج کروایا جو بیرون ملک کسی دورے پہ جاتے ہی نہیں ہیں. یقین مانے، میں نے رحمان ملک صاحب کے میں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہر پیشے کی طرح صحافیوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، مگر سیاستدانوں میں بھی، اور خاص کر وہ سیاستدان جو سرکاری پیسے سے صحافیوں کو خریدنا چاہتے ہیں.